अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल माऊन को स्टार्ट करेंगे और उसकी आयत को एनालाइज करते हैं इंशाल्लाह और उसकी तरकीब करते हैं इन आयत की। जी, पहली आयत में हमारे साथ सिस्टर ताहिरा आप हैं, आप आ जाएं। ये पहली आयत में कौन हमारे साथ कौन सी सिस्टर करेंगी? मुझे रोल नंबर याद नहीं, आई थिंक ताहिरा ही आपका नाम है ना? जी 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 मेरा नाम तारा, मेरा ख्याल है 37 है। अच्छा, क्योंकि रोल नंबर मिक्स हो जाते हैं मुझसे, तो सामने लिखे हुए भी नहीं है ना। जी 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 चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी अच्छा, अब जहाँ पे आप मुझे आयत आपको नजर आ रही है, आप मुझे ये बताएं कि जो शुरू में हमजातुल क़ता आया है, ये हमजा ये क्या है? ये हमजातुल कता जो है ना, ये वो क्या है, मुझे नाम ही इसका भूल गई हूँ। अभी अभी मैं बता रही थी, दिमाग से। इस्तिफाम है ये। हाँ, हरूफ इस्तिफाम, सॉरी सॉरी, मुझे ना समटाइम हरूफ इस्तिफाम है। और बिल्कुल। जी, आगे रअयता फेल है और ता इसकी फाइल है, इसमें अंता की फाइल है। अच्छा, ये राइता फेल है, तो फेल कौन सा? फेल माजी या फेल फेल मुदारिक मादी या फेल जी, अमर? जी फेल मादी है। फेल माजी है, गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें फेल माजी है, तो इसके जो मादा के हुरूफ हैं वो क्या है? रूट लेटर्स। रूट लेटर्स इधर तो जो मुझे पता है, ये रा आइन हमजा ये है ना, रा हमजा या। बिल्कुल सही, गुड। जी बिल्कुल सही, रा हमजा या, और वो इसमें नजर भी आ रहे हैं बाकायदा। जी हालांकि यहाँ जी पे जी या नाकिस है, और जी अक्सर ऐसा होता है कि या नाकिस में या गायब हो जाता है या कुछ और सिचुएशन बन जाती है, पर यहाँ पे तीनों हरूफ जो मादा के हरूफ हैं वो क्लियर नजर आ रहे हैं कि रा भी है, हमजा भी है और या भी है। जी। तो दैट्स गुड, माशाल्लाह। आप मुझे ये बता सकती हैं कि इसमें जो फाइल होगा वो हमें जाहिर ढूंढना चाहिए या हमें इसी सीगे के अंदर ढूंढना चाहिए? इस सीगे के अंदर ही है, अंता की फाइल है, ये जो ता है ना, ये बिल्कुल, फाइल है। वेरी गुड, माशाल्लाह। और ये बता सकती हैं आपके ये सलासी के किस बाब से होगा? मुझे नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ ये रहा। बाबे फा से है, ठीक है, अच्छा, बाबे बाबे फा से फास है। है। जी, फतह यफ्ताहु, यफ्ताहु, अच्छा अच्छा, फतह तो यफ्ताहु, रा, राई, इसमें या रा जो है, रा या रा, या जी तो ये बाबे फा से है। तो जी। इंशाल्लाह, और इसमें आपने बता दिया कि ये अंता फाइल है। दैट्स गुड, माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि जो अल्लज़ी है ये क्या है? इस्म, ये फेल या हर्फ? ये इसम मसूला है। वेरी गुड, माशाल्लाह, इस्म मौसूला है। और युकज़्ज़िबु ये क्या है? ये फेल मुदारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसके मादा के हुरूफ, रूट लेटर्स क्या होंगे? काफ काफ दाल बा करबा। और आपको ये क्या लगता है कि ये सलासी मुजर्रिद के बाब से होगा या ये मजीदुल फी के किसी बाब से होगा? ये मजीद उल फी के बाब से। वेरी गुड, तो कौन से बाब से होगा? कज़बा युकज़िबु व दरबा यदरिबु से नहीं, नहीं, वो नहीं तो नहीं, ये आपने फेल कहा ना मादी है, वो तो मजीदुल फेल फी के मादी बाब है ना से है। ये। जी मजीदुल फी का आपने बताया ना कि जी मजीदुल जी, फी के मजीद बाब उल से। फी का बाब है, मगर फ़अला यफ़अल, मुझे इनका इसके ना ऊपर अभी देखें आप, तशदीद आपको नजर आ रही है, जाल के जी ऊपर जी आ तशदीद रही है, है। फ़अला युफ़अलु, वो तो उसकी वेरी है। गुड, फ़अला जी, युफ़अलु, युफ़अइलु, जी बाबे जी जी, तफ़ईल, तफ़ईल, जी जी ठीक है, बाबे तफ़ईल है ये। जी फ़अला जी, युफ़अइलु, युफ़अलु जी। तो ये बिल्कुल सही। अब इसके अंदर आप जो है मुझे ये बताएं कि इसमें जो अगर फाइल ढूंढेंगे तो हमें क्या, क्या आपको कोई सामने कोई जाहिर फाइल मिल रहा है इस आगे जो जी आगे जितनी आयत बची है? जी नहीं, तो हमें फिर इसके अंदर ही ढूंढना चाहिए, तो वो क्या होगा? वो हुआ की फाइल है, इसके अंदर हुआ। हुआ होगा, बिल्कुल सही, हुआ फाइल। अब आप ये देखेंगे ये जो हुआ फाइल है ये अल्लज़ी की तरफ, इसकी जो इसका जो है ना, अल्लज़ी भी वाहिद है और जी इसका हुआ फाइल भी वाहिद है। तो ये हुआ जी, फाइल दरअसल ये इस अल्लज़ी की तरफ लौट राजे रही है, है जी, राजी जी ठीक है, अल्लज़ी की तरफ। हमेशा जब इसम मौसूल आए और उसके आगे उसका सिला आए, तो जी जी जब सिला अगर फेल है, चाहे वो फेल माजी हो या चाहे फेल मुदारे हो,
تو اس فعل کے اندر جو فاعل ہوگا ضمیر کی صورت میں ملے یا ظاہر ملے، جس بھی صورت میں ملے، ظاہر میں ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے عموماً، جو ضمیر جب اسم موصولہ آئے نا تو اس کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ ضمیر ہی ملتی ہے فاعل میں. جی وہ جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ کنیکشن ہوتا ہے پیچھے الذی، پیچھے جو بھی اسم موصول ہے. اگر جی بالفرض یہاں پہ الذین ہوتا، الذین جی جمع کا جی صیغہ، تو یہاں جی پہ جی یکذبون پھر ہوتا، جی جی وہ جمع ہوتی نا ہم جیسے. مطابقت ہوتی. ہاں جی بالکل، کیونکہ صلہ میں جو بھی صلہ اپنے اس موصول کے مطابق ہونا چاہیے نا. صلہ میں جو بھی ضمیر ہوگی وہ جو بھی اس سے موصول ہوگا اس سے مطابقت رکھے گی عدد کے لحاظ سے. تو جی یہاں جی پہ الذی واحد ہے تو اس لیے یکذبو بھی واحد کا صیغہ آیا ہے، جمع یا مثنیٰ کا صیغہ نہیں. الذی مذکر ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی یکذبو بھی مذکر کا صیغہ آیا ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں آیا. تو جی اس میں یہ چیزیں جو ہے نا مطابقت ہوتی ہیں. جی. That's good ماشاءاللہ. اچھا اب ہم چلتے ہیں بالدین کی طرف. تو جو شروع میں با لگا ہے جو ریڈ کلر کا میں نے کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے، آپ کیا لگتا ہے؟ یہ حروف جار ہے. ویری گڈ، یہ حرف ہو گیا. اور الدینی اسم یہ فعل یا اسم، حرف؟ جی یہ اسم ہے. ویری گڈ. اب یہ بالدینی پورا کا پورا کیا بنا، حرف یہ جار کے ساتھ مل کے؟ مجرور ہو گیا نا، یہ جار مجرور. ویری گڈ، جار مجرور ہو گیا. ویری گڈ. اب یہ جار مجرور جب جملے کے اندر آتا ہے تو کیا کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ کیا بنتا ہے؟ یہ متعلق بنتا ہے نا فعل کے. متعلق. جی متعلق وہ ہوگا جس کے متعلق وہ ہوگا. جیسے جی کہ یہ بالدینی جو ہے نا یہ متعلق ہے، اس کے جزے جی لگاتی ہوں. اور یہ جی جی کس کے متعلق ہے؟ یکذبو کے. تو جی یکذبو ہوگا متعلق، متعلق. جس کے متعلق ہوگا نا اس کو وہ متعلق کہلائے گا، اسم جی المفعول. اور جی یہ جار مجرور اسم الفاعل کے طور پر ہوگا متعلق. جی. تو اس طرح سے ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یکذب بالدین، یہ پورا جملہ جو بن رہا ہے تو اس کو آپ کون سے جملے کا نام دیں گی، اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ جملہ فعلیہ ہے نا. ویری گڈ، بالکل، کیونکہ فعل یکذب فعل ہے تو جی یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے جس میں یکذب فعل ہوا اس میں جی فاعل اور بالدین اس کا متعلق. اپنے فعل فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ جو پورا ہے یہ اس موصول کے لیے کیا بنے گا؟ اس سے موصول کے لیے صلہ بنے گا. ویری گڈ ماشاء جی اللہ، ویری گڈ، جی زبردست. اب یہ اسم موصول پلس صلہ الذی جی. اپنے صلہ کے ساتھ مل کے رعیتا کے لیے کیا بنے گا؟ یہ رعیتا رائتا، فعل ہے، انتا فاعل ہے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ یہ سب ان کے لیے مفعول بنے گا نا. ویری گڈ. یہ پورا اسم موصول پلس صلہ ملا تو یہ بنا پورا مفعول رعیتا فعل کے لیے. جی دیٹس ویری گڈ ماشاء اللہ. اس وقت اب دیکھیں الذی جو ہے نا یہ مفعول کی جگہ پر ہے. جی ٹھیک ہے، مفعول کی جگہ پر ہے. تو الذی یہ جو اسم موصولہ ہوتے ہیں، جتنے بھی اسم موصول ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ اپنی حالت رفع نصب جر کے حساب سے چینج نہیں کرتے. رفع میں بھی الذی الذی ہی رہے گا، نصب میں بھی یہی رہے گا اور جر میں بھی یہ ایسا ہی رہے گا. تو اب چونکہ یہ مفعول بن رہا ہے تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الذی کی اعرابی حالت کیا ہوگی تو آپ کیا الذی بتائیں بھی گے؟ اگر مفعول بن رہا ہے تو پھر یہ نصب میں ہی ہوگا نا. ویری گڈ، بالکل یہ آنسر مجھے چاہیے. بالکل، جی کہ اب اگر میں نے آپ سے پوچھا جیسے کہ الذی کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے تو اس لیے یہ نصب میں ہے. جی اب آپ نے رفع اور جر نہیں کہا، ٹھیک ہے، جی جی اسٹریٹ وے آپ نے کہہ دیا یہ نصب میں ہے. جی حالانکہ مبنی ہے لیکن آپ نے پہچان کر لی کہ یہ رفع نہیں ہے، یہ جر بھی نہیں ہے، یہ نصب ہے. کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا تو وہ نصب میں ہوتا بالکل، اور مفعول نصب ہوتا ہے ہمیشہ. بالکل صحیح ماشاء اللہ. اب رعیت فعل اپنے انتا فاعل اور پورے مفعول کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ ہے. جملہ فعلیہ. ویری گڈ. جی چلے اب ہم اس کا جو ہے نا ترجمہ کر لیتے ہیں. حمزہ حرف استفہام کا ترجمہ کریں. مجھے ابھی ترجمے کا اتنا نہیں پتا اس میں جو چلتا. ہے نا حمزہ جو حرف استفہام ہوتا ہے اس کا مطلب کیا؟ کیا؟ جی جی
ठीक है, मैंने देखा नहीं तर्जुमा, राइता, वैसे मैं देख रायता कोई क्या बात नहीं। तूने देखा ऐसे। हाँ, मैंने आपने इसलिए लिखा आप, क्योंकि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब है ना, तो इसलिए जी मैंने जी लिखा आपने देखा। जी। आगे अल्लज़ी, इससे मौसूल, इसका तर्जुमा वो जब आप जो करेंगी तो वो जो जी जो। आगे युकज़िबू, झूठ इसका बोलता तर्जुमा, है, झूठ बोलता नहीं ये बाबे, अगर ये होता ना है जी। कज़बा, तो यू फिर कर आप वो कहती कि झूठ बोलता, यानी कि जी अगर वो सलासी मुजर्रिद के बाब से होता, जी जी। तो ठीक है। इसका फिर होगा लेकिन ये बाबे तफरीद में है ना, तो इसमें हमने इसको मुताद्दी बनाना है, तो इसको हमें करना होगा कि वो झुठलाता है, मतलब किसी झुठलाता है, किसी हाँ चीज को झुठलाता है। झुठलाता है। ठीक 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 ठीक। ठीक हो गया, झूठ जी बोलना नहीं, झूठ कहलवाना, किसी चीज को झूठा साबित करना, साबित करना, जी 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 ठीक है, किसी चीज को झुठलाना। तो हम जी। कहेंगे कि जो झुठलाता है, यानी वो इसके झुठलाता है अंदर शामिल है। जी युकज़िबू का वैसे तर्जुमा है वो झुठलाता है, तो वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अल्लज़ी की तरफ वो जा रहा है, जी जी तो जो पीछे लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो फाइल जो है ना वो शामिल हो गया इसमें। जी। बिद्दीनी, जिसको जजा झुटलाया जाता है ना वो हरफे जर बा से आता है। जी, जजा के दिन को जहाँ जी हाँ, जजा रोजे सजा के दिन को रोजे या जजा दीन को, कि जी बेसिकली जी जो जो झुटलाते थे, जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, वो करते जी थे, वो दीन को ही झुटलाते थे। और दीन को झुटलाते किस बेस पे थे? वो इसी बात पे कि जी कोई रोजे सजा का जजा का दिन नहीं है, दिन आखिरत नहीं नहीं है। आएगी, हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। उन्हें हम्म, इसी चीज को तो वो लोग झुटलाते थे, और इसी पे हमारा दीन कायम है, इसी पे तो हमारा ईमान है कि हम एक दिन उठाए जाएंगे, जजा सजा का दिन कायम होगा, आखिरत कायम होगी। जी हमारा तो ईमान है इस चीज पे, तो वो इसी चीज को झुटलाते थे, और यही हमारा दीन है, इसलिए कहा गया बिद दीन, जी के दीन को झुटलाना। तो दिन वो को बेसिकली जजा सजा के दिन को झुटलाना होता है। जी जज़ाकल्लाह। दैट्स गुड, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ नेक्स्ट आयत के लिए कौन सी सिस्टर आएंगी? जी, कौन सी सिस्टर अवेलेबल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जी आ जाए, आप आ जाए, बिल्कुल इंशाअल्लाह। फज़ालिका, इसमें जो शुरू में फा है वो मैं आपको खुद बता देती हूँ, वो है फा फसीहा। अब ये फा फसीहा हमने अभी तक देखे, फा जो है ना वो जजाइया भी किया था, और फा सबबिया भी किया था, अब आ गया है फा फसीहा। आप सब कहते होंगे ये फा कितनी किस्मों का फा है। तो ये जो फसीहा है ना, ये पिछले जो वो बंदा जो दीन को झुटलाता है, जिसके मुतालिक बात हो रही है, उसके मुतालिक मजीद फसाहत, बलागत, या उसकी तफसील जिसे कहेंगे, ये तफसील भी फसा इसी से निकला है, इसी रूट लेटर सेम है। तो यानी तफसील बयान करना, मजीद डिटेल देना, इंफॉर्मेशन मजीद, तो उसी बात से रिलेटेड आगे मजीद तफसील है। तो अब ये इसलिए इसको कहा जाता है फा फसीहा। तो ज़ालिका, मुझे बताएं कि ये क्या है, इस्म, फेल या हर्फ? मैम ये इस्म है, वेरी गुड। और इस्म की कौन सी कैटेगरी है? इसमें इशारा। इस्म इशारा, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि जो इस्म इशारा होते हैं, ये मारिफा होते हैं या नकरा? ये हमेशा मार्फा होते हैं मैम। हमेशा मारिफा होते हैं। अब ये जुमले के शुरू में है, यहाँ से आयत शुरू हो रही है और आयत के बिल्कुल शुरू में है, तो अब आप इसको क्या दर्जा देंगी? मारिफा भी है और इस्म भी जी है। मुब्तदा का दूंगी मैम, शुरू में आई तो वेरी इब्तदा में गुड, मुब्तदा हुई। वेरी गुड, ये मुब्तदा बन गया, बिल्कुल ठीक। अल्लज़ी की तरफ आ जाएं। जी जी जी, क्या है अल्लज़ी ये? इसमें मौसूल है। वेरी गुड। यदु, इसकी तरफ आएंगे, क्या आपको लगता है फेल, इस्म या हर्फ? मैम शुरू में या मरबूता है तो फेल ही हुआ, या लगना फेल था। हुआ, बिल्कुल। और कौन सा फेल? पहले मुजाहरा। वेरी गुड, फेल मुदारी है। अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मादा के हरूफ, रूट लेटर्स क्या होंगे? यद दा आइन आइन। दा आइन आइन, बिल्कुल सही है। और ये इसमें जो है जो फाइल है वो हमें क्या करना होगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा या आगे देखना पड़ेगा? और अगर यद आगे जाहिर मिल रहा है कि आपको क्या फाइल, आगे एक ही लफ्ज बचा है, अल यतीमा, क्या ये फाइल बन सकता है?
نہیں میم اس پہ جبر ہے تو وہ تو فائل نہیں بن سکتا, اسی میں ویری ڈھونڈنا گڈ، ہوگا. ویری گڈ، ویری کلیئر آنسر، ماشاء اللہ. آپ نے جس آنسر دیا ہے آئی لائک اٹ، کہ آپ نے کلیئر بتایا کہ یتیمہ میں تو زبر لگی ہوئی ہے اور فائل تو نصب نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آگے فائل موجود ظاہر نہیں ہے، تو اب ہمیں ضمیر میں ڈھونڈنا پڑے گا. اور ضمیر میں پھر کیا فائل نکلے گا؟ میم ہوا. ہوا فائل ہوگا، بالکل صحیح. یہ کون سے باب سے آپ کو پہچان کر سکتی ہیں؟ بلکہ اس سے یہ بتا دیں کہ کیا یہ ثلاثی سے ہوگا یا مزید فی کے باب سے ہوگا؟ یہ میم ثلاثی ہاں بالکل صحیح بتایا، یہ سے مزید ہوگا. فی کے باب سے نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو تشدید ہے یہ باب تفعیل کی تشدید ہے، نہیں، یہ باب تفعیل کی یہ تشدید نہیں ہے، یہ آئین دو بار ہے. جی جی جی. جی جی بالکل صحیح. دال عین، عین اس کے مادہ کے حروف ہیں، روٹ لیٹرز ہیں، اور باب نون سے ہے، ہوا اس میں فاعل ہے. اور یہ ہوا جو ہے پیچھے کہاں جا رہا ہے؟ یہ الذی کی اور الذی کی طرف، بالکل الذی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہی ڈیٹیل جو پیچھے میں دے چکی ہوں کہ الذی واحد، تو اس کا آگے جو فعل کا صیغہ ہے وہ بھی واحد آیا ہے مطابقت کے لیے، ٹھیک ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اتنا آپ کا ہو گیا. اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ الیتیمہ، آپ نے اس کو فائل نہیں بنایا کہ یہ نصب ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ یہ میں مفعول بنے گی. ویری گڈ، یہ اسم ہے اور یہ مفعول بنے گا یدعو فعل کے لیے. جی. اب فعل پلس مفعول، فائل تو اس کے اندر یہ ہوا، فعل ہوا فائل اور الیتیمہ مفعول، مل کے پورا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. ماشاء اللہ. اور یہ جملہ فعلیہ اب پچھلے اس موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ. صلہ. ویری گڈ. اب یہ اسم موصول پلس صلہ، ایک ایک لفظ پیچھے کرتے جائیں گے نا تو ہماری ترکیب مکمل ہوتی جاتی ہے انشاءاللہ. اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے ذالکہ کے لیے کیا بنے گا؟ موصول، کیونکہ میں ذالکہ مبتدا تھی تو یہ خبر بنے گی اس کی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چونکہ مبتدا ذالکہ مبتدا تھا تو اب ہمیں مبتدا ہے تو ہمیں خبر چاہیے ہوگا. تو جملہ اسمیہ کی دو ہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر. اب ہم نے فاعل مفعول کو نہیں سوچنا، مبتدا آ گیا تو خبر کو سوچنا ہے ہم نے. ویری گڈ. اب میں نے اس میں ساتھ ہی لکھ دیا کہ یہ محلن مرفوع ہے. تو میں نے کیوں لکھا کہ یہ محلن مرفوع ہے؟ الذی کی اس وقت اعرابی حالت مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے بتا سکتی ہیں؟ الذی کے اعرابی حالت مرفوع ہے کیونکہ ذالکہ رفع ہے میں معرفہ، اس لیے اس کی اعرابی حالت مرفوع ہو گئی. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، وجہ اسی لائن کے اندر لکھی ہوئی ہے، خبر محلن مرفوع. جی کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے نا، جی مبتدا جی بھی جی. مرفوع ہوتا ہے تو خبر بھی مرفوع خبر ہوتی ہے. بھی مرفوع تو ہوتی ہے. اس جی وقت خبر بن رہا ہے الذی. الذی اس وقت خبر ہے، اس سے موصول جو ہے نا وہ خبر بن رہا ہے اپنے صلہ کے ساتھ مل کے. مین تو الذی خبر بن رہا ہے نا، تو جی صلہ کو تو ہم نے ساتھ جوڑا ہے. تو الذی اس وقت خبر بن رہا ہے، تو چونکہ یہ مبنی ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس کی مطلب مرفوع حالت نظر نہیں آ رہی، یہ الذو نہیں ہے، اس کے اوپر پیش نہیں ہے، الذی ہے. ہم اس کو پھر بھی کہیں گے کہ مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے. اب پچھلی آیت میں دیکھیں الذی نصب بن کے آ رہا تھا کیونکہ جی. وہ مفعول تھا. یہاں پہ الذی مرفوع ہے کیونکہ یہاں پہ یہ خبر خبر بن بن رہا ہے. کے آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو آگے اس کی ایک اور سچویشن آئے گی، اس میں یہ ڈفرنٹ بن کر آئے گا. تو اب یہیں پہ ایک ہی صورت کے اندر آپ کو اسم موصول کی تینوں جو اعراب کی حالتیں ہیں نا وہ مل جائیں گی انشاءاللہ. نصب آپ دیکھ چکے کیونکہ مفعول بن رہا تھا. آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ الذی یہاں پہ مرفوع. مرفوع بن رہا ہے کیونکہ یہ خبر کی جگہ پر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو خبر کی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. تو دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. اب مبتدا اور خبر مل کے دونوں کیا بنیں گے؟ مبتدا جملہ اسمیہ. ماشاءاللہ. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یدعو جو ہے نا دال عین عین اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ باب نون سے ہے. تو ینصرو جو فعل مضارع ہے، نصرہ ماضی اور اس کا مضارع ہوتا ہے ینصرو. اگر ہم اسی وزن کے اوپر، اس پیٹرن کے اوپر اس کو رکھیں تو یہ بنتا ہے یدعو. یدعو. جی تو اب یہاں پہ رول اپلائی ہوگا کیونکہ یہ مضاعف ہے.
मुदाअफ, यानी कि 2 लेटर्स इकट्ठे आ गए हैं एक जैसे। तो अब जी क्या होगा कि जो पहला वाला आइन है उसके ऊपर जो पेश है ना, वो अपनी हरकत पीछे दाल को दे देगा। दाल के ऊपर क्योंकि जज्म है, तो वो अपनी हरकत पीछे दाल को दे देगा, कहेगा कि हमदर्दी करेगा, तुम्हारे पास तो जज्म है, तुम ऐसा करो, मेरी हरकत तुम ले लो और तुम्हारी हरकत मैं ले लेता हूँ। तो अदला बदला कर लेता है ये आइन जो है। तो देखें, उसने अपनी हरकत उसको पीछे दाल को ट्रांसफर की, और दाल की जो हरकत थी वो अपने ऊपर ले ली, यानी खुद साकिन हो गया, खुद मजजूम हो गया। तो अब ऐसी सूरत में जो पहला दो हरूफ एक जैसे इकट्ठे आए और पहला हर्फ जज्म के साथ हो, इसने यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि इसने अपनी हरकत पीछे ये दे दी दाल को। अब आइन पे आते हैं, पहला वाला आइन अब जज्म के साथ है और दूसरा वाला आइन अब पेश के साथ है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि जब 2 हरूफ एक जैसे हो और पहला वाला हर्फ जज्म के साथ हो और दूसरा वाला हर्फ पेश, कोई भी हरकत हो, चाहे पेश हो, चाहे जबर हो, चाहे जेर हो, कोई भी हरकत हो, मुतहर्रिक हो बस, तो फिर उसको मर्ज कर देते हैं, उसको मदगम कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में और तशदीद को ले आते हैं। ठीक है, तब ही यहाँ पे तशदीद बनी। तो अब ये बन जाएगा यदु। अब यहाँ पे तभी हम जो है ना तजवीद के रूल में नबर करते हैं। नबर नबर यही होता है कि जब तशदीद आ जाए ना, तो हमने यहाँ पे 2 आइन की तरह प्रोनाउंस करना है। हम जब प्रोनाउंस करेंगे तजवीद के रूल के मुताबिक, तो ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कि हमने दाल को पहले आइन के साथ जोड़ना है, फिर अगले आइन पे जाना है। यदु ऐसे, यदु ऐसे, यानी हमें पता, सुनने वाले को पता चले कि यहाँ पे तशदीद थी, और तशदीद क्यों थी, यहाँ पे 2 आइन थे, पहला आइन जज्म में है। जी ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी डिटेल थी, तो मैंने सोचा मैं इसी पेज पे साइड पे कर दूंगी, अलग से, बजाय इसके कि मैं एंड पे जो मैं बताती होती ना अमूमन फेल आखिर में। तो ये लफ्ज क्योंकि बहुत ही कम इस्तेमाल, मेरे ख्याल से शायद इसी में जगह इस्तेमाल हुआ है, 2-3 बार ही आया कुरान पाक में, मुझे सही नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैंने जब चेक किया था तो ये बहुत कम तादाद थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा इसको एंड पे जाके डिटेल से समझा, डिटेल है अभी भी, ये भी सारा माशाल्लाह जितना इसके मुतालिक डिटेल थी वो सारी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी आपको। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम इसका ना तर्जुमा करते हैं, बल्कि उससे पहले हम चलते हैं कि ये जो सिला है ना, ये सिला कुछ बनेगा अगली आयत के लिए, और वो बनेगा मातूफ अलई। अब सिला क्या था? सिला था यदुल यतीमा। ये जो यदुल यतीमा जो सिला था अलज़ी का, ये बनेगा मातूफ अलई अगली आयत के लिए। ठीक है, मुरक्कब अतफी का यानी जो पहला हिस्सा है वो एक आयत में है और जो अगला हिस्सा है वो अगली आयत में है। तो इंशाल्लाह अब हम तर्जुमा करते हैं, फिर अगली आयत पे जाएंगे इंशाल्लाह। जी आप स्टार्ट करें तर्जुमा। ज़ालिकल लज़ी। ज़ालिका वह अल्लजी जो गुड। यदु यदु मिसमा यदू का मतलब होता है दूर करना, धक्का देना, परे परे हटाना, दूर करना किसी को। अच्छा, वह जो धक्के धक्के, देते हैं हाँ, और किसको देते हैं? अल यतीमा, यतीम को। यतीम को। वो जो धक्के देता है यतीम को। तो ये जो शुरू में था ना कि जो रोजे सजा सजा जजा को जुटलाता है, उसी के आगे डिटेल आ रही है कि वो और क्या क्या करता है। वो एक जी तो रोजे जजा सजा को जुटलाता है, प्लस वो जो दुनिया, एक तो ये होता है ना कि वो अकीदे के लिहाज से, ईमान के लिहाज से खराब है, वो मानता नहीं है, दुनियावी लिहाज से भी वो जालिम है, वो यतीमों को धक्के देता है। और आगे क्या करता है वो हम इंशाल्लाह अगली आयत पे देखते हैं। तो वो हमारे साथ कौन सी सिस्टर आएंगी इंशाल्लाह? अस्सलाम वालेकुम, रोल नंबर 2 हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। जी आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि जो शुरू में वाव आया है ये क्या है? ये मातूफ है। वेरी गुड, हर्फ है, और मातूफ नहीं, अतफ, अतफ, हर्फ हाँ, अतफ। हर्फ ठीक है, अतफ। दैट्स गुड माशाल्लाह। अब जो ये ला है, ये ला हर्फ होगा इस्म या फेल? ये हर्फ है ना, नहीं बोलेंगे ना इसे, हर्फ लाइन नहीं में ना ना, मैं अभी अगला ये नफी। क्वेश्चन पूछने लगी थी कि ये आप मुझे अगर ये बताएं कि ये ला कौन सा ला होगा। 3 ला को अपने ध्यान में रखें कि क्या ये ला नहीं होगा, या ला नाफिया होगा यानी नफी, या फिर ला
क्या कहते हैं उसे एकदम से निकल गया, ला नफी लिल लाए जिन्स, नफी जिन्स, हाँ वो इन नहीं, ये तीनों में से लाए कौन नाफी, सा? जी जी, लाए नाफी है, नफी। हाँ ये ला नफिया है, ठीक है, ला नफी नाफिया कह दे बेशक। अब ये मुझे क्या बता सकती है क्यों बाकी दो क्यों नहीं है? ये लाए नफी जिन्स में क्या होता है कि वो उसके बाद वाला आने वाला इसम में कुछ संपात सद है जिसमें तनवीन नहीं होती और वो नस्बी हालत में रहता है, तो ये गुड, कंडीशंस है, वो वेरी नहीं था। गुड, और दूसरा जो है वो नहीं वाला, आ, चलिए मैं बताती हूँ। उसमें अगर ये ला नफी जिन्स होता ना ला नफी जिन्स, तो पहली बात कि ला नफी जिन्स के बाद कभी भी फेल नहीं आएगा, हमेशा इसम होगा। ला नफी लिल जिन्स के बाद हमेशा हमेशा इसम होगा, कभी भी फेल नहीं होगा। यहाँ पे फेल है, या अलामत मुदारे से बहुत क्लियर पता चल जाता है, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर, और अगर इसम होगा तो वो इसम जो है वो नस्बी हालत पे, जैसा आपने बताया कि वो नस्ब मंसूब होगा, हमेशा उसके ऊपर क्लियर जबर नजर आएगी, जबर क्लियर नजर आएगी। तो इस वजह से ये ला नफी लिल जिन्स नहीं है। अब अगर ये सोचा जाए कि क्या ये फिर ला नहीं क्या हो सकता है, तो नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ला नहीं होता है वो फेल मुदारे को मजजूम कर देता है। यहाँ पे अगर वो होता तो ये दौद के ऊपर जज्म होती, अच्छा, ठीक है। और अगर ये मुसन्ना या जमा का सीगा होता तो भी वहां से नून ड्रॉप हो चुका होता। शुरू में अलामत मुदारे होती जिससे हमें पता चल जाता कि ये फेल मुदारे है, तो फिर बंदा सोचता है कि इनका नून कहाँ चला गया, अगर ये पीछे ला नहीं होता तो वो उसकी वजह यही होती है कि पीछे ला नहीं नहीं है, इसलिए नून नहीं है। ये मैंने एक जो है ना किससे याद रखा हुआ है, एक खुद से मैंने एक अपनी तरफ से एक बनाया था शेर टाइप, ला नहीं तो नून नहीं। मतलब जब नून मुसन्ना और जमा के सीगे होंगे तो नून नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो ला नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे ये ला ना तो ला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मजूम नहीं हुआ वाहिद का सीगा है, और ना ही ये ला नफी लिल जिन्स है, क्योंकि यहाँ पे इसम नहीं आया और वो भी जबर के साथ। तो इसका मतलब है कि ये ला नफी है। फिर इन तीनों में से फिर वो दो नहीं है, ये तीसरा वाला क्लियर क्योंकि पेश नजर आ रही है और फेल है, तो ये ला नफी हो गया फिर। दैट्स गुड, माशाल्लाह। अभी हम याहुदू की तरफ चलते हैं कि ये आपको क्या लगता है, इसके बारे में क्या डिटेल देंगे? ये ये फेल है और ये मुजारे हैं। वेरी गुड, और बाबे नून से है, ठीक है। अब इसमें रूट लेटर्स बता दें क्या होंगे। ये हाफ दौद दौद है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सेम वही रूट लेटर्स डिफरेंट है, लेकिन वो मुदाफ का जो मैंने ये दो ओ पीछे से समझाया ना, वो भी बाबे नून से है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ वहां पे आइन आइन है और यहाँ पे दौद दौद, दो हरूफ एक जैसे हैं। तो आप अगर चाहें, आप सब घर में आप प्रैक्टिस के लिए जिस तरीके से वो मैंने यदू को बताया यंसुरु के ऊपर ढाल के, उसी तरह आप इसको भी यंसुरु के ऊपर ढालें और बिगनिंग से लेके इसको यहुदू तक तशरीह तक लेकर आए अपनी प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल उसी, मैंने इसलिए इसको अलग से वो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने यदू वो समझा दिया, ये बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ हरूफ चेंज है, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर कीजिएगा। अब इसके अंदर जो है फाइल क्या होगा? हुआ है। हुआ फाइल है, और ये हुआ जो है पीछे कहाँ जा रहा होगा? यानी आपने देखा कि वो जो इंसान जो तरगीब नहीं देता, हम्म, फज़ालिकल लज़ी ये यदउउ जो आपने बोला ना वो यतीम जो को। इंसान, तो जो यानी जो पीछे अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ है ना, ये उसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, सिला की तरफ जी जी बिल्कुल। में मौसूल बन की तरफ। अब आला ये क्या है? ये हर्फ है। जी, अला मुतालिक होएगा। अभी सिर्फ आला का बताएं कि ये क्या है, इस्म फेल या हर्फ? इसम है, हर्फ है अला। हाँ ठीक है, हर्फ। और हर्फ कौन सा है? हर्फ जर है ये। वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, तामी ये क्या है, आ, इस्म फेल या हर्फ? ये इसम है। हम्म,
اور اس کے بارے میں اور آپ کیا ڈیٹیل دے سکتی ہیں؟ یہ مجرور تو ہوا ہے اعلیٰ کی وجہ سے، ہاں لیکن اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ہاں یہ مضاف لگ رہا ہے، مضاف مضاف ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، اس لیے اس کے اوپر نہ تو ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے. اور کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ مضاف ہی ہے، آپ نے اگلے لفظ کو دیکھنا ہے. اگر اگلا لفظ مجرور ہے، حالت جر میں ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ پورا کا پورا مرکب اضافی بن رہا ہے پھر، کیونکہ مضاف کی بھی ریکوائرمنٹ پوری، نہ اس کے پر ال نہ اس کے پر تنوین. پھر آگے چلے جائیں کہ کیا مضاف الیہ حالت جر میں ہے، تو واقعی ہے، بالکل ہے. تو پھر اس کا مطلب کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. تو المسکین بھی اسم، کیونکہ اس کے اوپر کلیئر ہمیں ال نظر آ گیا، تو یہ اسم ہے اور مضاف الیہ بن رہا ہے. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے اعلیٰ حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا. ویری گڈ، یہ پورا مجرور. اب یہ جار مجرور مل کے یحض فعل کے لیے کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا. متعلق بنے گا. ویری گڈ. اب یہ پورا فعل یحض فعل اپنے ہوا فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ بن رہا ہے ابھی. ویری گڈ. اب یہ جملہ فعلیہ حرف عطف واو کے لیے کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. نو، علیہ گزر گیا پچھلے میں، ہاں یہ صرف پیچھے معطوف ہوگا. معطوف بنے گا یہ. ہاں جی ٹھیک پہلا ہے، والا. پہلا والا معطوف علیہ اور دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے وہ معطوف ہوگا. اب یہ حرف عطف اپنے معطوف اور پچھلی آیت کا معطوف الیہ مل کے پورا مرکب عطفی جو ہے یہ بنے گا صلہ الذی کے لیے. جو الذی خبر بن کے آیا تھا نا، الذی خبر، ذالک الذی، ذالک مبتدا تھا، الذی خبر، اس الذی کا یہ اب پورا صلہ کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس الذی کا آدھا صلہ پچھلی آیت میں ہے اور آدھا صلہ اس آیت میں ہے. ٹھیک ہے، جی تو پورا صلہ اب کمپلیٹ ہوا. الحمدللہ. اب ہم ترجمے پہ جب آئے تو والا اور نہیں، یہودو کا ترجمہ کریں. یحض وہ ارج کرتا ہے، لائک ہی ڈزنٹ ارج، سجیسٹ کرتا ابھارنا، ہے مجھے ترغیب اردو دینا، میں. بالکل صحیح. وہ نہیں ابھارتا یا وہ نہیں ترغیب دیتا کس چیز پر؟ ہاں اعلیٰ طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر. ٹھیک ہے، جی. مسکین کو نہ تو خود کھلاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے کھلانے کے لیے. تو یہ وہ الذی جو پہلی آیت میں الذی آیا تھا، اس سے آگے فا جو فصیحہ آیا، تو آگے مزید اس کی ڈیٹیل آئی جا رہی ہے کہ وہ اور کیا کیا کرتا ہے. پہلے تو انہوں نے ایک شارٹ کٹ بتایا کہ وہ بالدین، یعنی کہ وہ نہیں مانتا اب اس کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یکذب بالدین. پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور کیا کیا کرتا ہے دنیاوی لحاظ سے، دنیا میں رہتے ہوئے زندہ حالت میں وہ کیا کیا کرتا ہے، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کھانا نہ کھلانے پہ بھی ترغیب دیتا ہے، ابھارتا نہیں ہے کھانا کھلانے کی طرف. تو جی. الحمدللہ یہ آیت ہماری ہوئی. اب اس کو میں تھوڑا سا یہ اس طرح سے دونوں آیتیں آمنے سامنے رکھ کے تھوڑا سا آپ کو سمجھاتی ہوں کہ الذی جو ہے یہ بنا تھا اسم موصول. یدعو الیتیم یہ بنا تھا معطوف علیہ. وا جو ہے حرف عطف، اور لا یحض علی طعام المسکین جو ہے یہ پورا بن جائے گا معطوف. اب معطوف علیہ عطف اور معطوف پورا مرکب عطف بنے گا، مرکب عطفی. اور یہ پورا مرکب عطفی جس کا آدھا حصہ ایک آیت میں ہے اور آدھا حصہ دوسری آیت میں ہے، مل کے جو ہے نا صلہ بنے گا اسم موصول کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسم موصول الذی جو ہے وہ خبر بن رہا ہے ذالکا کے لیے. تو پورا ذالکا سے لے کے، ویسے مجھے ابھی نیچے جگہ تھی میں اس کو اور ایڈ کر سکتی تھی، کہ ذالکا سے لے کے اب المسکینی تک پورا جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں سے، میں کہاں چلا گیا میرا پین، ذالکا ہو گیا مبتدا. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اب پورا بنے گا خبر، اور مبتدا خبر مل کے بنے گا جملہ اسمیہ.
میں کیونکہ فنگر سے لکھ رہی ہوں نا, جگہ بھی کم ہے تو اس لیے اتنا کلیئر نہیں لکھا گیا, پر آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ذالکا سے لے کے اگلی آیت تک پورا پھر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ. یہ اسم موصول اس صلہ کے لیے. چلیں جی نیکسٹ آیت پہ انشاءاللہ اب ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی میم. جی آ جائیں, رول نمبر 6. اوکے, آپ مجھے یہ بتائیں, اب ایک اور فا آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب پچھلا فا فصیحہ تھا, تو یہ جو فا ہے نا یہ ہے فا استنافیہ. یہ ایک اور فا کی ایک اور قسم آ گئی. جو استنافیہ ہوتا ہے نا, واو بھی ہوتا ہے اور فا بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب جو جملہ شروع ہو رہا ہے اس کا پچھلی والی آیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے, ایک نیا جملہ. اب جیسے ہم پچھلی آیتوں میں جس طرح کنیکشن جوڑ رہے تھے نا کہ یہ معطوف ہے, یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے, یہ فا فصیحہ پچھلی آیت والے کو مزید اس کی تشریح دے رہا ہے, اس کو مزید تفصیل دے رہا ہے, مطلب پچھلی آیت سے اس کا کچھ نہ کچھ جڑ رہا تھا کام. اب جو آیت شروع ہو رہی ہے نا, اس کا پچھلی آیت سے تعلق نہیں ہو رہا, یہ ایک نیا ٹاپک اب شروع ہونے لگا ہے, ایک نئی بات ایک شروع ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب وہ دیکھتے ہیں. وَيْلٌ اسم فعل یا حرف, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اسم ہے. اسم ہے. اور اس وقت میں کیونکہ یہ نکرہ ہے, لیکن میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مبتدا بن رہا ہے. کیوں مبتدا بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ عموماً کیونکہ مبتدا تو ہوتا ہے نا معرفہ, تو یہ تو ہے نکرہ. تو نکرہ بننے کی ایک کنڈیشن صرف میں نے بتائی تھی کہ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب مبتدا مؤخر ہو اور قائم مقام خبر مقدم ہو جائے, خبر پہلے آ جائے جو جار مجرور ہوگی اور مبتدا بعد میں آئے, تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے نکرہ ہوتا ہے. یہاں پہ تو مبتدا پہلے ہی ہے, مطلب مؤخر نہیں ہوا, پہلے ہی ہے. پھر بھی نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو دعائیہ اور بد دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں نا, یہ نکرہ میں ہی آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ وجہ بتائی جاتی ہے, مفسرین بتاتے ہیں. تو یہ مبتدا ہے, یہ بہت ہی کم سچویشن ہے, اس لیے مطلب بہت ہی کم استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں اس لحاظ سے, تو اس لیے اس کو آپ ایسے ہی ذہن میں رکھیں گے. یہ مبتدا ہے, اگرچہ نکرہ ہے لیکن مبتدا ہے. اب ہم للمصلین کی طرف چلتے ہیں. جو لام ریڈ کلر میں ہے, یہ کیا ہے؟ حروف جر ہے. ویری گڈ. مصلین, المصلین, یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہوا. مجرور ہے, اسم ہے اور مجرور ہے. ویری گڈ. اب یہ جار مجرور مل کے مبتدا ویلن کے لیے کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر یا شبو جملہ. ویری گڈ. قائم مقام خبر. صرف خبر نہیں کہا یا صرف متعلق نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ دیکھیے, اگر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکے متعلق خبر, اگر ہم نے متعلق خبر کہا تو پھر ہمیں خبر ڈھونڈنی پڑے گی کہ خبر ہے کہاں پہ. پھر ہم نے متعلق اگر خبر کہا تو پھر خبر موجود ہونی چاہیے نا, خبر موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کو متعلق نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس نے خبر کی جگہ لے لی. یہ سمجھ لیں کہ ڈپٹی خبر ہے, یہ خبر کی جگہ لے لی اس نے. تو خبر نہیں تھا تو اس نے موقع غنیمت جانا کہ خبر نہیں ہے, تو چلو جی میں آج تھوڑی دیر کے لیے سیٹ صاحب بن جاتا ہوں, میں ذرا صدارت حاصل کر لیتا ہوں, آگے آ جاتا ہوں خبر کی جگہ پہ. تو یہ وہ ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے جس ٹائم جار مجرور خبر کو نہ پاتے ہوئے اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں, ابھی ہم اس کا جملہ اسمیہ جو ہے نا پورا کمپلیٹ نہیں کرتے, الذین کی طرف چلتے ہیں. الذین آپ کو کیا لگتا ہے؟ الذین اسم الموصول ہے. اچھا, یہ ابھی للمصلین کی اور بھی ڈیٹیل ہے کہ یہ مصلین جو ہے اسم الفاعل ہے, اس کے وزن پہ ہے, فاعلون کے وزن پہ ہے. تو یہ مصلین میم کے اوپر دیکھیں پیش ہے نا, تو یہاں سے کلیئر پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے. اور اسم الفاعل کون سے باب سے آپ بتا سکتی ہیں یہ کون سے ہوگا؟ آیا سلاسی سے ہوگا یا مزید فی کے کسی باب سے ہوگا؟ یہ جو آپ کو میم کے اوپر پیش نظر آ جائے نا جب شروع میں میم کے اوپر جی. پیش, تو یہ آپ ذہن میں رکھ کنفرم, مطلب 100% جو ہے نا یہ مزید فی کے کسی باب سے یا تو اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا. کبھی بھی یہ ثلاثی مجرد کے باب سے نہیں بنے گا, کبھی بھی نہیں. اگر آپ کو شروع میں میم کے اوپر پیش نظر آ جائے
تو پھر اس کا مطلب 100% یہ مزید فی کے کسی باب میں سے یا تو اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے. اب آپ ظاہر بات ہے مزید فی کے باب ہیں آلموسٹ جو ہے نا 8 تو منیمم ہے جو سب کرواتے ہیں. تو اب ہم نے پہچان کرنی ہے کہ مزید فی کے کس باب سے ہے. تو دیکھیں یہ لام کے اوپر جو تشدید ہے نا اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ باب تفعیل کے باب سے باب تفعیل سے یہ اسم الفاعل ہے. اور یہ اسم الفاعل ہی کیوں ہے, اسم المفعول کیوں نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اسی آیت کے آخر میں ایکسپلین کروں گی. اس للمصلین کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گی آخر میں انشاءاللہ, اس آیت کے آخر میں. تو یہ اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں صاد لام واو. الذین اسم, کون سا اسم ہوگا یہ؟ اسم الموصول. ویری گڈ ماشاءاللہ. اب ہم کی طرف آ جائیں. ہم جو ہے یہ اسم فعل یا حرف؟ یہ بھی اسم ہے. اور اسم کی کون سی کیٹیگری میں آئے گا یہ ضمیر منفصلہ میں. ویری گڈ ماشاءاللہ, ضمیر منفصل, ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ ضمیر منفصل معرفہ چاہے منفصل ہو چاہے متصل ہو, ضمیر جو بھی ہوتا ہے وہ معرفہ ہوں گے یا نکرہ؟ معرفہ ہوں گے ہمیشہ. ویری گڈ. اور یہ بتائیں کہ کیا جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ مبنی ہوتی ہے اور رفع کے حال میں رہتا ہے. وہ ہاں مبنی تو ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ جو منفصل ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے, ہمیشہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے, کبھی بھی نصب اور جر والی جگہ پہ نہیں آئیں گے, یعنی کبھی بھی مفعول بن کے یا کیونکہ نصب مفعول ہوتا ہے نا, تو یہ مفعول بن کے آنا یا جو بھی جر والی چیزیں ہوتی ہیں بن کر آئے اس جگہ پہ نہیں آئیں گے. یہ جو چیز رفع بنتی ہے نا, جیسے فاعل رفع بنتا ہے یا خبر یا مبتدا, جو رفع بن کر آتے ہیں نا یہ اسی جگہ پہ جائیں گے, یہ رفع بن کر آتے ہیں ہمیشہ کیونکہ یہ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا مبتدا, کیونکہ یہ مبتدا یہ بن رہا ہے کیونکہ یہ جملے کی تو سٹارٹ یہاں سے ایک الگ جملہ شروع ہوگا, اور یہ معرفہ بھی ہے, یہ رفع حالت میں بھی ہے, یہ مبتدا کی ساری ریکوائرمنٹ اس میں پوری ہو رہی ہیں, تو یہ مبتدا ہو گیا. آپ سوچ رہے ہوں گی کہ پھر الذین کیا ہے, کیونکہ الذین سے جملہ شروع ہو رہا ہے, تو الذین کو اسی لیے میں نے یہاں پہ یہ جو ہے نا فوائل للمصلین کا بھی مکمل نہیں کیا جملہ اسمیہ, کیونکہ ابھی اس کی ڈیٹیل رہتی ہے. الذین کا کنیکشن ابھی پچھلی آیت میں جائے گا. تو ان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ان حرف جر. گڈ ماشاءاللہ. اور صلاتہم, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مرکب ہوگا؟ یہ مرکب اضافی ہے اور ان کا یہ مجرور بنے گا. ویری گڈ. اور مرکب اضافی کے دونوں جز جو ہوتے ہیں ہمیشہ اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے مرکب جاری میں پہلا جز تو حرف ہوتا ہے نا, اور دوسرا جز اسم ہوتا ہے. جار مجرور جو پہلا جو جز ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے, اسم نہیں. مرکب توصیفی میں دونوں جز ہمیشہ اسم ہوں گے, مرکب اضافی کے دونوں جز ہمیشہ اسم ہوں گے, اور مرکب اشاری کے بھی دونوں جز ہمیشہ اسم ہوں گے. تو صرف ایک مرکب جاری ہے جو تھوڑا سا بیچارہ ڈھیلا ہے, اس کا پہلا جز جو ہے نا وہ حرف ہوتا ہے, وہ اس کے لیول کا نہیں ہوتا, برابر نہیں ہوتا. اب یہ دونوں اسم ہے صلاتہم, اور دونوں جو ہیں یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, اور یہ پورا مرکب اضافی مجرور بن رہا ہے ان حرف جر کے لیے. اب ہم ساہونا کی طرف چلتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے اسم فعل یا حرف؟ اسم ہے. اسم ہے. آپ نے فعل کیوں نہیں کہا؟ اس میں دیکھیں اونا کی آواز آ رہی ہے, تو یہ فعل کیوں نہیں کہا آپ نے؟ کیونکہ وہ فعل کی علامت کچھ ہے نہیں اس میں. ماشاءاللہ, یہی آنسر مجھے سننا تھا کہ یہ بے شک اونا کی آواز آ رہی ہے لیکن شروع میں علامت مضارع یہاں پہ موجود نہیں ہے, نہ تو یا ہے نہ ہی تا, تو اس کا مطلب کہ یہ فعل نہیں ہے, یہ اسم ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس وزن پہ ہوگا؟ اسم ہے تو اسم کی کس کیٹیگری میں سے ہوگا, مطلب اسم التفضیل ہوگا یا اسم الفاعل ہوگا یا کیا بن رہا ہوگا؟ اس میں معلوم آپ کی نہیں. ہیلپ کر دیتی جی. پتہ نہیں. اوکے کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اسم الفاعل کے وزن پہ ہے. فاعل ساہی یہ بتاتی ہوں کہ ساہیون تھا, ساہیون تھا. اس کے جو روٹ لیٹر ہے نا وہ ہے سین ہانون. سین ہا واو.
सहव, सहव होता है ना गलती कर देना, मिस्टेक कर देना, सजदे सहव भी इसी से है, सहवन, हमसे मिस्टेक हो गई, सहवन, तो ये सहव वाव है इसमें। तो जब इसको हमने बनाना है फाइलुन इस्मुल फाइल के वजन पे, और जब इसका जमा बनाया फाइलूना, तो ये बनेगा, ये अलिफ जो है ना ये वाला अलिफ है, ठीक है, ये वाला अलिफ जो मैंने अब ये जो अलिफ डाला है सा में जो अलिफ आया है, अब आगे हा है वो आइन की जगह पे आएगा, साही यूना, यूना क्यों किया मैं आपको बताती हूँ, साही यूना, हा सीन रूट लेटर, हा भी रूट लेटर। अब ये या क्यों आया, मुझे अभी याद नहीं कि आपने एक पीछे लेक्चर मेरा अटेंड किया था कि नहीं, उसमें मैंने ये बताया था कि मैं इतना हिस्सा रब करना चाह रही हूँ, ये वाला और ये वाला। अच्छा, उसमें मैंने ये बताया था कि जब वाओ जो है चौथे नंबर पे आ जाए, वाओ जो है वो चौथे नंबर पे आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो या में तब्दील हो जाएगा। तो अब या जो है सीन हा अलिफ, और देखें यहाँ पे वाव आ रहा था, वाव जो है ना या की जगह पे था, चौथी जगह पे था, तो वाव को या में तब्दील कर दिया गया। बल्कि इसको मैं एक और तरह से समझाती हूँ कि ये था साही वू ना, चले इस तरह करती हूँ, ये वाव जो है ये रूट लेटर है, पहला जिसके ऊपर मैंने पेश डाली है ना ये रूट लेटर था, जो असली मादे का हर्फ था, सीन हा वाव ये मादा के हरूफ थे। अब यहाँ पे जो वाव है ना ये वाला वाव ये चौथे हर्फ पर आ गया है, सीन पहला मैं लिखना नहीं चाहती क्योंकि फिर वो गड़मड़ हो जाता है, मैं उस पर इसलिए फिंगर टच नहीं कर रही, सीन पहला है, अलिफ दूसरा, हा तीसरा, और वाव जाके चौथे हर्फ पर आ रहा है, तो उस वाव को या में तब्दील कर देंगे, तो फिर बन जाएगा साही यूना, ही यूना। अब हुआ क्या कि ये दो हरफे इल्लत इकट्ठे आ गए, या और एक मिनट, या और वाव, ये दो हरफे इल्लत इकट्ठे आ गए ठीक है, जब दो हरफे इल्लत इकट्ठे आए तो जो होता है ना गर्दान का सीगे का जो वाव ऊना, जो गर्दान के सीगा होता है वो कायम रहता है, वो अपनी जगह पे कायम रहता है, क्योंकि उसी से तो हमें अंदाजा होगा कि ये जमा का सीगा है। अगर हमने वाव को हटा दिया तो वो फिर ये जो या है डायरेक्ट नून से जुड़ जाएगा, तो वो नून तानीस बन सकता है, फिर ऐसे मुबालगा, ऐसे अंदाजा देखने वाले को ऐसे लगेगा जैसे ये तानीस का मुअन्नस का सीगा है, ऊना की आवाज से तो जमा का पता चलता है कि ये हुम इसके अंदर जो है ना, हुम जो अंतुम वगैरह हुम का सीगा है ये। तो अगर हमने वाव को ड्रॉप कर दिया तो फिर सारा मसला हो जाएगा, इसलिए वाव नहीं ड्रॉप होता, जो रूट लेटर या होगा या वाव वो ड्रॉप होता है, तो या को ड्रॉप किया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, तो वो फिर बना ब्लू में लिख लेती हूँ, सा ही के इधर अभी जेर है, ठीक है, ही हा के नीचे सा ही, अब आगे वाव है, या खत्म हो गया है, ठीक है, या खत्म हो गया है। अब हम इसको पढ़ना मुश्किल है क्योंकि वाव की जो मुआफिक हरकत है वो है पेश, और पीछे आ रही है जेर, जेर का ताल्लुक नहीं है वाव के साथ, ठीक है, तो इस जो सारा ही ड्रॉप हो गया, जो सा ही ऊन था, क्योंकि ये जो है ना मुझे इतनी आदत नहीं है ना कभी सा स्क्रीन पे लिखने की, तो बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम दोबारा से मैं सिर्फ इतना सा लिख दूंगी, सा ही। अब हमने यहाँ पे जो है ना ये पेश जो है, पेश की आपस में दोस्ती नहीं है वाव के साथ, तो इस पेश को ऊपर जेर को पेश दे देंगे हम, जेर को, जेर की जगह यहाँ पे पेश हा के ऊपर पेश कर देंगे, उसे वाव से मुवाफिक हरकत ले आएंगे, क्योंकि वाव को तो हम हिलाएंगे नहीं अपनी जगह से, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि या पीछे जेर है तो हम वाव को या में तब्दील कर दें, या में अगर तब्दील करना था तो या तो ऑलरेडी पीछे मौजूद था, फिर हमें क्यों तब्दील करना होता, हमने वाव को ही तो जगह से हटाना नहीं है ताकि वो जमा का सीगा लगे कि ये जमा है, वाव को नहीं हटाना, तो फिर हम वाव से मुवाफिक हरकत पीछे ले आएंगे, तब फिर बन जाएगा साहूना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये इंशाल्लाह बार बार रिपीट होगा ये चीजें, तो इंशाल्लाह आपको पक्की हो जाएंगी।
اس لیے فکر نہیں کیجیے گا انشاءاللہ. تو اس طرح یہ بنا ساہونا، یہ ہے خبر ہم مبتدا کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے عن صلاتہم کو جار مجرور کر کے وہیں پہ سٹاپ کر دیا تھا. اس کی ایک وجہ تھی سمجھانے کے لیے کچھ، کہ آپ دیکھیں ساہونا حالت رفع میں ہے اس وقت. اونا کی آواز آ رہی ہے نا، تو یہ حالت رفع ہے، یہ اینا کی آواز نہیں ہے، یہ رفع والی آواز ہے. تو اس خبر ہمیشہ رفع ہوتی ہے. اور دیکھیں اس کے اوپر ال بھی نہیں لگا ہوا، یہ نکرہ ہے. خبر کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں. خبر نکرہ ہوتی ہے اور رفع حالت میں ہوتی ہے. تو ساہونا نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا، اور ساہونا میں اونا کی آواز آ رہی ہے تو رفع ہے. خبر موجود ہے جملے کے اندر. تو اب ہم جو عن صلاتہم ہے، اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متعلق کہیں گے. ہاں، اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ متعلق خبر ہے. متعلق خبر اب اس لیے کہا کیونکہ خبر اٹسیلف موجود ہے. اگر بالفرض صرف جسٹ سپوز ساہونا کو میں یہاں سے غائب کر دوں، جسٹ سپوز، ٹھیک ہے، صرف سمجھانے کے لحاظ سے، اگر صرف جملہ اتنا ہو ہم ان صلاتہم، تو یہ جو ان صلاتہم ہے نا، یہ خبر کی جگہ لے لے گا. پھر اس کو متعلق خبر نہیں کہیں گے کیونکہ خبر موجود نہیں ہوگی، تو پھر اس کو متعلق خبر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ جگہ لے لے گی خبر کی. تو اس کو کہا جائے گا قائم مقام خبر، بالکل جس طریقے سے للمصلین جو ہے وہ قائم مقام خبر بنا تھا. تو یہاں پہ ان صلاتہم قائم مقام خبر اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ خبر اٹسیلف موجود ہے. جب خبر موجود ہو تو پھر اس کو متعلق خبر ہی کہیں گے، قائم مقام نہیں کہہ سکتے. پھر جب خبر موجود ہے وہ اپنی جگہ پھر تھوڑی کسی اور کو دے گا. خبر تو پھر خبر ہے نا، وہ پھر اپنی جگہ پھر نہیں دے گا. تو اب جو ہم مبتدا خبر اور متعلق خبر مل کے پورا کا پورا کیا بنے گا؟ کون سا جملہ بنے گا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے الذین اس موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، اب اس موصول پلس صلہ، یہ جو پورا کا پورا ہے نا، یہ بنے گا صفت، بنے گا للمصلین کے لیے. اور موصوف کیا ہے؟ یہ للمصلین جو ہے نا، مصلین یہ موصوف ہے. اور الذین سے لے کے پورا جو جملہ ہے، پوری آیت ہے، یہ صفت بنے گا. تو اس وقت الذین جو ہے نا، مین الذین صفت ہے. اب الذین اس موصول اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، اکیلے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے جب تک صلہ جڑے گا نہیں اس کے ساتھ. تو اب یہ میں نے لکھا ہوا ہے محلا مجرور. تو اس لیے لکھا، کیا بتا سکتے ہیں کہ میں نے مجرور کیوں لکھا؟ میں نے رفع یا نصب کیوں نہیں لکھا؟ لام آنے کی وجہ سے، حروف جر جی، آنے کی وجہ سے. آپ کے پاس بہت آہستہ آ رہی ہے. حروف یہ جر جو ہے آنے نا، کی وجہ سے. کیا آنے کی وجہ سے؟ حروف جر آنے کی وجہ سے. نہیں، الذین کے پیچھے تو کوئی حرف جر نہیں ہے. صفت ہونے کی وجہ سے، موصوف ایکچولی کسرہ کی ویری حالت گڈ، میں ہے. ہاں بالکل، صفت ہونے کی وجہ سے، کہ الذین صفت ہے، اور صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے. اور موصوف حالت جر میں ہے، اور وہ کیوں جر میں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. تو پیچھے چاہے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن موصوف اس وقت مجرور ہے، اس لیے اس کی صفت بھی مجرور ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں، اب الذی پہلی والی آیت میں اسم موصول نصب بن رہا تھا کیونکہ وہ مفعول تھا. دوسری آگے کسی ایک آیت میں الذی جو تھا وہ رفع بن رہا تھا کیونکہ وہ خبر کی جگہ پہ تھا اور خبر بن رہا تھا. اب یہاں پہ جو الذین یا الذینہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو وہ مجرور حالت میں ہے، اس لیے کیونکہ وہ صفت بن رہا ہے، اور وہ موصوف جو ہے وہ حالت جر میں ہے، اس وجہ سے وہ بھی صفت بھی مجرور ہوئی. اچھا، اب میں یہ یہاں پہ پوچھتی چلوں کہ یہ الذین جو ہے، یہ الذی کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پہ الذین کیوں لگا؟ جمع کا کیونکہ صیغہ جمع کا کیوں؟ صیغہ. جی، جمع کا صیغہ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ جمع کا پیچھے ایک آیت میں بھی جمع کے لیے یوز ہوا ہے نا. ہاں، کہ موصوف جو ہے وہ جمع ہے، مصلین جمع، زیادہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، صرف مصلین کی بات نہیں ہو رہی. مصلین ہوتا ہے ایک نمازی، ٹھیک ہے، اور مصلین
زیادہ نمازی. تو موصوف چونکہ جمع ہے تو اس کی صفت بھی ظاہری بات ہے جمع ہی آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہم اسی لیے یہاں پہ ہم ہے, ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ پیچھے اپنے الذین کی طرف اس کے مطابق جائے گا. ہم اس لیے وہ ہے. تو ساہون بھی اس لیے جمع ہے کیونکہ پیچھے جو اس کا مبتدا ہے وہ جمع ہے, تو خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ہم مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر ساہون بھی جمع. تو یہ سارے دیکھیں کس طرح کنیکشن جو ہے نا جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو ان چیزوں میں جب آپ اینالائز اپنے طور پہ بھی کیا کریں آیات کو, تو ان چیزوں کو ضرور نوٹس کیا کریں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں, یہ جو موصوف اور صفت ہے یہ پورا کا پورا بنے گا قائم مقام خبر اس مبتدا ویلن کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گی میں نے یہ دوبارہ لکھا, وہ اس لیے لکھا کہ یہاں تک جب میں نے لکھا تھا یہ قائم مقام خبر ہے اور یہ مبتدا ہے, تو یہ اس ٹائم تک آدھی بات تھی. پوری بات تب ہوئی جب یہ موصوف بنا, اور موصوف اکیلا تو کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ موصوف ہے تو صفت کو تو اپنے ساتھ جوڑے گا نا, موصوف اپنی پھر صفت کے ساتھ جڑا ہوگا. تو موصوف اور صفت مل کے پھر پورا کا پورا یہاں سے للمصلین سے لے کے ساہون تک پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ قائم مقام خبر بنے گا ویل مبتدا کے لیے, کہ ہلاکت ہے. آگے پھر پوری بات ہو رہی ہے کہ وہ کس کس کے لیے ہلاکت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم موصوف ہے نا حروف جر کے ساتھ میں آئے گا کیا؟ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گی, آپ کی آواز بہت ہی کم آ رہی ہے مجھے. جی موصوف حروف جر کے ساتھ میں آئے گا کی بول کے؟ ہمیشہ تو نہیں آتا, اس پر آیا ہوا ہے. موصوف تو حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے, حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے, حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے. اس وقت موصوف جر میں ہے کیونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. جب پیچھے کوئی حرف جی جر آئے گا نا تو موصوف مجرور ہو جائے گا پھر. جی ٹھیک ہے. تو اور یہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ یہ موصوف اور موصوف یہ موصوف اور صفات ہے, تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس میں کچھ ہنٹ ایسے آپ دے سکتے ہیں کہ اچھا اب الحمدللہ آپ بالکل بولے صحیح. کہ یہ آپ نے یہ موصوف سوچا ہوگا کہ اللہ زینہ کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ صفت ہی بن رہا ہے, یہ مبتدا کیوں نہیں بن رہا ہے نا. بالکل اس لیے کہ جب ہم ترجمے پہ, جب ظاہر پتہ ہے جب ہم ایک ترکیب کریں گے تو ہمارے ذہن میں تھوڑا بہت اس کا ترجمہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جب ترجمہ ہوگا, جب ہم اس کے ترجمے پہ آئیں گے تو ویل للمصلین, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے. المصلین ہے نا, تو یہاں پہ یہ معرفہ اس لیے بنا, اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ یہ صرف مصلین نہیں المصلین ہے, یعنی خاص نمازیوں کی بات ہو رہی ہے, ہر نمازی کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور وہ کون سے نمازی ہیں آگے پھر. اب یہاں پہ اگر میں صرف کہوں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے, تو آپ کو تھوڑی سی کیا حیرانی ہوگی کہ ابھی بات آپ کی ہر ایک کے ذہن میں آئے گا کون سے نمازی. آگے آپ سوچنا پوچھنا چاہیں گے, بلکہ آپ مجھ سے پوچھیں گے, اگر میں چپ ہو گئی تو آپ پوچھیں گی کون سے نمازی, وہ ایسے کون سے نمازی ہوں گے ہم تاکہ بچیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان نمازیوں کی اب ایک کوئی صفت ہے, کوئی ایسی خصوصیت ہے, کوئی ایسی اس کے اندر بات ہوگی ان نمازیوں میں. جیسے ایک دفعہ ایک مجھے اب حدیث نہیں ہے وہ یاد, کوئی ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ کچھ بات تھی کہ ڈرایا ان کو کہ ایسا ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ لوگ کچھ ایسا کوئی برا کام کریں گے. تو لوگ جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہو, وہ ایسا کون سا کام ہوگا. تو اس کام کی پھر صفت بیان کی گئی کہ وہ کون سا کام ہوگا, اور صحابہ نے اس لیے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہوگا تاکہ وہ اس سے بچیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب یہ بات ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے, تو پھر ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کوئی خاص نمازی ہیں, ہر نمازی کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو خاص نمازی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ایسی ان کے اندر بری عادت ہوگی جس کی وجہ سے ان پہ ہلاکت کی جا رہی ہے. تو وہ جو بری عادت, اب صرف بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے, تو یہاں پہ جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ برائی میں سینس میں آ رہی ہے, بری صفت. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہوگا, تھوڑا بہت آپ کے جب ذہن میں ترجمہ ہوگا نا تب آپ انشاءاللہ اس چیز کو انالائز کر پائیں گے. آیا آپ کو کچھ تھوڑا سمجھ؟ جی جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ, کیونکہ اس سے موصول جو ہے نا یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹ لگتے ہیں, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب اس کو ہم جملے کے بالکل شروع میں آ رہے ہیں تو مبتدا کیوں نہیں بنایا. تو وہ وہی بات ہے کہ تھوڑا سا جب آپ انشاءاللہ آپ ترجمہ کر آہستہ آہستہ آپ اس چیز پہ آتی جائیں گی تو آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فویل
ہلاکت ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے. تو یہاں پہ اب میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہاں پہ لگایا گیا اور خاص نمازیوں کی بات کی، صرف اس کو نکرہ نہیں کر دیا کہ ہر نمازی کے لیے ہلاکت ہے، پھر تو سارے شکنجے میں آ جاتے، پھر تو ہر ایک کے لیے مسئلہ ہو جاتا. تو یہاں پہ صرف ان خاص نمازیوں کی بات کی گئی جن کے اندر یہ خامیاں ہوں گی. اب میں نے خامیاں اس لیے کہا کیونکہ صرف برائی کی بات، صرف ہمیشہ اچھائی نہیں ہوتی، صرف بری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جن نمازیوں میں یہ برائیاں ہوں گی وہ ان کے لیے ہلاکت ہے. تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم ایسے نمازی نہ بنیں جن نمازیوں کی اب بات آگے ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس لیے یہاں پہ معرفہ کیا گیا. یہ بھی جب معرفہ نکرہ ہو تو اس پہ بھی سوچا کرے کہ یہاں پہ یہ معرفہ کیوں ہوا، یہاں پہ نکرہ کیوں ہوا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی گہرائی ہوتی ہے. جی اب الذین سے آپ ترجمہ کریں کہ الذین ہم وہ لوگ جو ان کے نمازوں کے بارے میں غفلت میں ہیں. ہاں بالکل، ساہو. اپنی نمازوں سے اس لیے کیونکہ ان کا ترجمہ سے ہونا چاہیے نا، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، غفلت برتتے ہیں، بھول چوک کرتے ہیں، مطلب اہمیت نہیں دیتے. تو یہ ایک ان نمازیوں کی ایک برائی آ گئی کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور وہ مطلب پرواہ نہیں کرتے، ٹائم آیا چلا گیا نمازیں نہیں پڑھی، اور جب کبھی فکر بھی ہوئی تو بالکل آخری ٹائم پہ بھاگتے ہوئے نماز پڑھی، مطلب اپنی نمازوں کی بالکل کیئر نہیں کرتے. ایسی یہ برائی بتائی گئی ہے ان مصلین کی، ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ مصلین کیسے ہوں گے جن پہ ہلاکت کی جائے گی. اچھا الحمدللہ ہماری یہ آیت. اب اس کو المصلین کو جو ہے نا میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ المصلین لگا ہو اور اس کے پیچھے لام جر آ جائے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لام جر آ جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو حمزۃ الوصل ہے، کا حمزۃ الوصل وہ ڈراپ ہو جائے گا، وہ لکھنے میں نہیں رہے گا، پڑھنے میں بھی نہیں رہتا. ویسے تو حمزۃ الوصل جب ہم قرأت کرتے ہوئے جوائننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جوڑ کے پڑھتے ہیں، تو حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، لیکن جب کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لکھنے میں بھی نہیں رہتا، اور وہ ان میں سے ایک سچویشن یہ ہے کہ جب پیچھے لام جر آ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الف جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ لام الف جب ہٹ گیا تو بن گیا للمصلین. تو اب یہ جو دو لام ہے نا، ان میں سے پہلا لام لام جر اور جو دوسرا لام ہے وہ معرفہ والا لام ہے. اصل میں جو ہوتا ہے نا اس میں سے معرفہ والی چیز تو صرف یہی ہے، لام. معرفہ کرنے کے لیے یہ لام ہوتا ہے مین چیز. الف تو صرف ہم جو ہے نا پڑھنے کی آسانی کے لیے لگاتے ہیں ساتھ، تاکہ کیونکہ لام کے اوپر ہے جزم سکون. تو لام اگر صرف اب مثال کے طور پہ یہی ہو جائے للمصلین ہے، جیسے اگر میں اس کے پیچھے حرف جر لام نہیں ہے تو اب اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ اس کو ہم پڑھ نہیں پا رہے، تو صرف پڑھنے کے لیے ہمیں شروع میں الف لگانا پڑے گا. تو مین جو معرفہ والا جو معرفہ بنانے کے لیے جو لیٹر ہم یوز کرتے ہیں وہ لام ہے. ٹھیک ہے، اور الف کس لیے لگاتے ہیں؟ اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے. ٹھیک، یہ للمصلین بنا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسم الفاعل جو ہے وہ کیسا ہے، کیسے بنا. جب بھی آپ کو شروع میں کسی لفظ کے میم آ جائے، اب آپ سوچ رہی ہوں، شاید یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ شروع میں تو دو لام آئے ہوئے ہیں تو شروع تو نہ ہوا. تو یہ دو لام میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا لام جو ہے وہ لام جر ہے، دوسرا لام جو ہے وہ اس کو معرفہ کرنے کے لیے ہے. اصلی لفظ جو شروع ہو رہا ہے وہ مصلین ہی ہے، جو میم سے شروع ہو رہا ہے. نمازی جو جس کا مطلب نمازی ہے وہ میم سے شروع ہو رہا ہے، تو اصلی لفظ میم سے ہی شروع ہو رہا ہے. تو میم کے اوپر پیش ہو، یا آپ ذہن میں رکھیے گا میم کے اوپر زبر زیر کی بات نہیں ہو رہی، پیش ہو. ہمیشہ جب آپ کو پیش نظر آ جائے تو دو سچویشن آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. آپ کے ذہن میں دو سچویشن آنی چاہیے. ایک سچویشن یہ ہوگی کہ یا تو وہ اسم الفاعل ہوگا یا وہ اسم المفعول ہوگا. بس انہی دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. جب آپ کو میم کے اوپر پیش نظر آ جائے یا تو وہ اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا، اور وہ ہمیشہ مزید فی کے باب سے ہوگا. جب کسی اسم کے شروع میں میم پیش کے ساتھ نظر آئے تو وہ ہمیشہ مزید فی
ابواب میں سے اسم الفاعل یا اسم المفعول ہوگا. یعنی کبھی بھی پھر آپ نے ثلاثی مجرد کو ذہن میں نہیں لانا. ثلاثی مجرد کا پھر وہ کبھی بھی اسم الفاعل یا اسم المفعول نہیں ہوگا اگر آپ کو میم کے اوپر پیش نظر آ جائے تو. پھر آپ نے فوکس کرنا ہے مزید فی کے جو 8 باب ہیں, جو مین باب ہیں, ان کو ذہن میں لانا ہے اور ان کی نشانی ڈھونڈنی ہے کہ اب ہمیں پتہ چلے کہ وہ کس باب سے ہے. اچھا, اب ہم نے نوٹس کرنا, اب میں نے لکھا کہ میم کے اوپر پیش ہو تو 2 آپشن, اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں ہی, اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں ہی میم پیش کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. تو فرق کیسے پتہ چلے گا کہ اسم الفاعل ہے کہ اسم المفعول؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آئین کلمہ پر زیر ہوگی تو وہ اسم الفاعل ہوگا, آئین کلمہ جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہوتا ہے, اور جب آئین کلمہ پر زبر ہوگی تو وہ اسم المفعول ہوگا. زیر زبر کا کھیل ہے, جب آپ کو آئین کلمہ سیکنڈ روٹ لیٹر پہ زیر مل جائے تو وہ اسم الفاعل, زبر مل جائے تو اسم المفعول. اب ہم دیکھتے ہیں مسلین کو, میم کے اوپر پیش ہے تو آپ نے اندازہ لگا لیا یا تو یہ اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کیا ہے. اس کا سیکنڈ روٹ لیٹر ہے لام, صاد پہلا روٹ لیٹر ہے, لام دوسرا روٹ لیٹر ہے, اور واو اس کا تیسرا روٹ لیٹر ہے. واو جو کہ یا میں تبدیل ہوا ہے, وہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ واو جب چوتھے حرف پہ یا پانچویں حرف پہ آئے تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے واو یا میں تبدیل ہوا. اب جو لام کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اسم الفاعل ہے, کیونکہ مائک کون ہے کسی کا, لام کے اوپر زیر ہے تو یہ اسم الفاعل ہے. مائک کون ہے پلیز کسی کا؟ ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے آپ نے اس طرح سٹیپ وائز آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اسم الفاعل کیا کب ہوگا اور اسم المفعول کب ہوگا. چلیں لاسٹ آیت کون کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی میم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ الذین جو ہے وہ کیا ہے؟ میم یہاں پر الذین اسم موصول ہے. ویری گڈ. ہم کی طرف آ جائیں. ہم جو ہے یہ کیا کیا ہے؟ ہم ضمیر منفصل ہے اور یہاں پر مبتدا بن رہا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. مرفوع حالت میں ہے اور یہاں جی پہ معرفہ بھی ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. مبتدا ٹھیک ہے, بن کیونکہ یہ میں ایکسپلین کر چکی ہوں, دوبارہ وہی چیز بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رہا. یہ جی کیا ہے. یہ مبتدا بن رہا ہے. یراؤن یہ فعل ہے, تو اب مجھے یہ بتائیے یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے, را حمزہ یا اس کا مادہ ہے, ویری اور گڈ. یہ باب مفاعلہ سے ہے. ہم اس میں فاعل. ویری گڈ. ہم اس میں فاعل جو ہے نا وہ پیچھے اسی ہم کی طرف ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جی یراؤن جی اس لیے جمع کا صیغہ ہے کیونکہ پیچھے ہم ہے. تو اچھا, واو حرف ہے تو کون سا حرف ہے؟ یہ تو عطف ہے, حرف عطف. واو. ویری گڈ. یمنعون یہاں پہ آ یہ جائیں. یمنعون بھی فعل مضارع ہے اور اس کا مادہ میم نون عین ہے. منع. منع یمنعو یعنی ہوا کہ باب فا سے فتح, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور اس ویری میں گڈ. بھی فاعل ہم ہوگا. ہاں بالکل صحیح, اس کا فاعل بھی ہم ہے. المعون اس کی طرف آ جائیں. یہ تو مفعول ہے. ہاں اسم ہے. معون. اور اچھا, اس المعون کا میں تھوڑی سی ڈیٹیل دینا چاہتی ہوں کہ اس میں دیکھیں آپ کو, اس میں بھی آپ کو اون کی آواز آ رہی ہے, جی تو آپ نے اون کی آواز سے, اب یہاں پہ یہ جمع نہیں ہے. یہ بہت ایکسیپشنل تھوڑے سے ورڈز ہیں جو ان کو اتنا سیریس بھی نہ لے کیونکہ بہت کم آئے ہیں قرآن پاک میں. تو یہ جو نون آخر میں آیا ہے نا, یہ نون جی اس کا روٹ لیٹر ہے, مادے کا حرف ہے. یہ نون جمع والا نون نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی یہ جمع والا لفظ نہیں ہے. جیسے ورڈ ہے مسلمون, اب ہم جب اس کو جی جمع بنائیں گے تو اس کو بنائیں گے مسلمون. تو اب یہ جو نون ایڈ کیا ہے یہ اضافی ہے, یہ روٹ لیٹر نہیں ہے. اس کو جمع بنانے کے لیے نون کا اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ یہ جو میم معون ہے نا اس کے روٹ لیٹر ہے میم, میم
आइन, मीम आइन और नून, ठीक है, ये नून जो है इसका रूट लेटर है। अब तो जब ये माऊना बना तो ये वाहिद है, क्योंकि ये नून अब ये इजाफी नून नहीं है, ये इसको जमा बनाने वाला नून नहीं है, ये इसका अपना लेटर है, इसका अपना रूट लेटर है, ठीक है। अच्छा तो जब जी माऊना को जमा बनाएंगे तो वो बनेगा माऊनूना। अब ये जमा है, क्योंकि अब जो ये जो नून इजाफा हुआ है ना, ये जमा बनाने के लिए इजाफा हुआ है, ये अच्छा नून इसका अब रूट लेटर नहीं है, ठीक हो गया। तो इस ये जो है ये फाऊल के वजन के ऊपर है, फाऊलुन, फाऊला, तो बना ये फिर अल माउन वाहिद हुआ। बिल्कुल माऊन जो अच्छा है ये वाहिद है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मीम आइन और नून इसके रूट लेटर्स है। नून जो माऊना में जो नून है ये उसका अपना लेटर है, ये जमा वाला जी नून नहीं है, ठीक हो गया। जी तो ये एक चीज है, वाहिद मुफरद चीज है। जी अच्छा, अब ये बनेगा मफूल, क्योंकि इसके ऊपर जबर है, नून के ऊपर जबर है, तो ये मफूल बन रहा है यमनाऊना फेल के लिए। जी अच्छा, अब यमनाऊन, यमनाऊन अल माऊन, ये पूरा फेल हम फाइल और अपने मफूल के साथ मिल के पूरा जुमला फेलिया जो है हरफ अतफ के लिए क्या बनेगा? हरफे अतफ के लिए ये मातूफ बन गया। वेरी गुड। पीछे मातूफ अलै क्या होगा? ये मातूफ अलई तो युराऊन हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बनेगा युराऊन मातूफ अलई। अब ये जी पूरा मुरक्कबे अतफी, ठीक है, युराऊना व यमनाऊन अल माऊना, ये पूरा मुरक्कबे अतफी है। ये हम मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? ये मुब्तदा की खबर बन जाएगा। माशाल्लाह, गुड। अब मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिल के अल्लज़ीना इसम मौसूल के लिए क्या बनेगा? ये पूरा हम से लेके एक एक माउन मिनट, तक। अभी इसका, हाँ अभी इसके बता, ये मुब्तदा खबर के साथ मिल के क्या बनेगा? पहले जुमला कौन सा बनेगा ये बता दें। जुमला तो ये इस्मिया बनेगा, क्योंकि ये जो यस, है हम से हाँ लेके इसमें माउन तक ये सिला हो गया अल्लज़ीना वेरी का। गुड। हाँ, अब ये पूरा जुमला इस्मिया जो है ना, ये सिला बनेगा इसम मौसूल अल्लज़ीना के लिए। अल्लज़ीना के लिए जी। अब यहाँ पे अल्लज़ीना से जुमला शुरू हो रहा है, तो अब इसकी इराबी हालत देखनी होगी कि ये रफ़ा है, नस्ब है या जर है और क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये तो मबनी है, हमें अब समझ नहीं आ रहा। तो ये जो है ना, ये एक और सिफ्त बयान हो रही है उन्हीं नमाजियों के लिए, ठीक है। एक तो वो तो नमाजी इन्होंने बताया था कि वो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, दूसरी उन्हीं नमाजियों की बुराई, सिफ्त की बजाय अगर मैं बुराई कहूँ तो ज्यादा बेहतर है कि उन नमाजियों की बुराई बयान हो रही है कि वो नमाजी और क्या क्या करते हैं। तो वो अब इसमें इस आयत में इंशाल्लाह इसके तर्जुमे में चलते हैं हम। जी जी बताएं। अल्लज़ीना का मतलब कि वो लोग, हम्म हम जो गुड, युराऊना वो दिखाते हैं, युराऊना दिखावा करना, दिखावा दिखावा करते हैं, करना, जो गुड, दिखावा करते हैं। वयमनऊना और वो मना करते हैं। मना करते हैं, बिल्कुल ठीक। अल किस चीज से मना माऊना करते हैं? जरूरत की चीजों से। हाँ, जरूरत की जो चीजें होती हैं, मामूली जरूरत की चीजें, एक होता है ना महंगी कोई चीज हो, कोई मांगे तो चलो, नहीं, छोटी मोटी आम मामूली चीजें जिससे कोई इंसान में कोई उसकी कमी बेशी भी ना हो, मतलब आम मामूली चीजें जो अगर कोई मांगे तो वो उससे भी गुरेज करते हैं, इतने यानी कंजूस होते हैं ये। और कंजूस लोग आपको पता है कि अल्लाह को नहीं पसंद, और सख्त अल्लाह को, वो बखील लोग अल्लाह को नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो ये लोग इतने बखील होते हैं कि नमाजों में तो चोरी करते ही करते हैं, बखीली करते ही करते हैं, उसके साथ साथ लोगों अच्छा को बरतने की कुछ चीजें होती हैं तो वो भी नहीं देते। तो ये उनकी सिफात बयान हो रही है लिल मुसल्लीन की, ठीक है। ये उनके आगे सिर्फ नंबर 2 है। और यहाँ पे मैं आपको युराऊन, आज देखें अब के रा तो नजर आ रहा है हमें, हमजा भी नजर आ रहा है। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो बीच में अलिफ आया ना, ये बाब मुफाइला की वजह से आया है, जब मुफाइला जी में अलिफ आता है तो या किधर चला गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये जो वाव है ना, वो अब मैं थोड़ा सा, अगर आप सबके पास टाइम हो मैं समझा देती हूँ जल्दी से कि ये बना यूरा
اونا. واو تو ضروری ہے کیونکہ اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اگر واو ہٹا ہی دوں مثال کے طور پر واو ہٹ جائے تو پھر تو یہ مطلب پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع ہے. تو واو ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ تھا یورا ای یونا. یہ اس کے اوپر میں حمزہ ڈالتی ہوں. ای یونا. یورا ای یونا. یورا ای یونا. حمزہ کنچے زیر اور یا کے اوپر پیش. ایکچوئل میں یہ اس طرح تھا با مفاعلہ سے یفعیلونا. تو یورا ای یونا. تو اب وہی رول بالکل وہی رول جو صاحیونا میں ہوا تھا کہ دو حرف علت اکٹھے آ گئے. تو واو کو تو ہم ڈراپ نہیں کریں گے کیونکہ وہ جمع کا صیغہ ہے, اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ جمع ہے. تو یا کو ہٹا دیں گے. تو جب یا کو ہٹا دیں گے تو پیچھے ہے زیر. اب زیر جو ہے وہ واو سے موافق نہیں ہے. واو کو تو ہم نے نہیں تبدیل کرنا, تو ہم یا کو زیر کو تبدیل کر دیں گے. واو کو تو نہیں ہٹائیں گے لیکن زیر کو زیر سے پیش کر دیں گے, واو سے موافق حرکت لے آئیں گے. تو تب پھر یہ بن گیا یورا اونا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ سٹیپ ہے. یہ قرآن پاک میں یہ لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے. تب پھر میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اسی طرح رفلی ایکسپلین کر دوں گی تاکہ نا ٹائم کی بچت بھی ہو سکے انشاءاللہ. تو یہ قرآن پاک میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے یورا اونا جو ہے. اچھا اب اسی چیز کو اب 3 آیتیں اکٹھی آئی ہیں, فوائل للمصلین اور آگے 2 آیتیں. تو یہ جو ہے نا للمصلین المصلین بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ہے جی موصوف, اور الذین هم عن صلاتهم جو ہے یہ اس کی بن گئی صفت اول, اور الذین سے پوری آیت جو ہے یہ اس کی بن گئی صفت ثانی یعنی دوسری صفت. ٹھیک ہے. تو یہ موصوف اور صفت پھر مل کے پورا کا پورا کیا بنے گا, ویلن کے لیے بنے گا قائم مقام خبر. ٹھیک ہو گیا. ویلن مبتدا اور یہ موصوف للمصلین اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر جو ہے قائم مقام خبر بنے گا کیونکہ اس میں اصلی خبر موجود نہیں ہے. مائک آف کر دیں آپ اپنی, آپ صرف ایکسپلینیشن ہے تھوڑی سی. اچھا یہ لاسٹ سلائیڈ ہے بس انشاءاللہ. را حمزہ یا یہ بہت اہم مادہ کے حروف ہیں قرآن پاک میں, بے شمار کثرت سے استعمال ہوا ہے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ صورت ویسی تھوڑی سی لمبی تھی. اس پہ تو کیونکہ 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں جب میں ہر لحاظ سے ایکسپلین کروں گی, تو اس کو میں آج شارٹ کٹ بیان کر رہی ہوں, لیکن اس پہ ایک الگ ویڈیو بننے والا. یہ ایسا روٹ لیٹرز ہے جس میں پوری ایک الگ ویڈیو بنے گی. تو میں بھی صرف آج تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں کہ را حمزہ یا سے جب یہ باب فا سے ثلاثی مجرد کے باب سے آئے گا تو یہ بنے گا را یا را. تو اس کا معنی ہوگا اس نے دیکھا, اور یا را کا مطلب وہ دیکھتا ہے. مطلب فاعل جو ہے یہ کام اپنے لیے کر رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے, اس نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو اور اگر جب یہی مادہ کے حروف باب افعال سے آ جائیں تو اب ہوگا کہ اس نے دکھایا, مطلب اس نے کوئی چیز ہے وہ کسی دوسرے کو دکھائی. تو اب یہاں پہ 2 مفعول عموماً چاہیے ہوتے ہیں, ایک کہ اس نے کس کو دکھایا اور دوسرا مفعول کہ اس نے کیا دکھایا. ٹھیک ہے. تو باب افعال جو ہوتا ہے نا ہمیشہ متعدی ہوتا ہے, اور سم ٹائم تو ایسا وہ اسٹرانگ متعدی ہوتا ہے کہ اس میں 2 یا 3 مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو اس والے میں اب اس میں 2 مفعول ہوں گے کہ اس نے دکھایا. تو اب آگے بات ہوگی اس نے کیا دکھایا اور کس کو دکھایا. اور اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے جس طرح آج استعمال ہوا ہے, باب مفاعلہ سے یراؤنا یہ صرف قرآن پاک میں 2 بار استعمال ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دکھاوا کرنا, دکھاوا کرنا. اور اس کے علاوہ یہ تفاعل باب تفاعل سے بھی 2 بار ہی استعمال ہوا ہے, اور وہ دونوں جو فعل ہیں ایک ہے تراعت اور ایک ہے تراع, یہی دونوں لفظ باز استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دکھانا, کیونکہ باب تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے نا, آپس میں ایک دوسرے کو دکھایا جاتا ہے, مشارکت والا کام ہوتا ہے اس میں, گروپس میں آپس میں ایک دوسرے کو. تو اس میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز دکھاوا نہیں ہے اس کا معنی, اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو کوئی چیز شو کرنا, دکھانا, اس طرح سے. تو دیکھیں را کا اگر یہ ثلاثی سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا واچ, دیکھنا.
کسی کو دکھانا ہوگا تو باب افعال تو ہوگا شو، اور کسی کو شو آف کرنا ہو تو وہ دکھاوا تو باب مفاعلہ میں چلا جائے گا. شو آف ایک ہوتا ہے شو صرف دکھانا، ایک ہوتا ہے شو آف کرنا دکھاوا کرنا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوئی صورت. الحمدللہ ہم سب دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرت کثیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.